हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केव हॉरर स्टोरीज़। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी आज की ये हॉरर स्टोरी एक फर्जी नामी लड़के फ़ाइज़ की है। फ़ाइज़ का कहना है कि मैं आपको जो कुछ सुनाने जा रहा हूँ वो कोई आम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक तजुर्बा है जो मैंने ख़ुद झेला है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसे याद करके आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ जाती है। शायद आपको ये सब कुछ एक आम अफसाना लगे, मगर यकीन जानिए, जो कुछ मैं बयान करने वाला हूँ वो मेरी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फ़रामोश हिस्सा है। ये वाक़या कुछ साल पहले पेश आया, जब मैंने इस्लामाबाद के एक नस्बतन पुराने मगर पुरसुकून इलाके में किराए पर एक मकान लिया। मैं हमेशा से पुरसुकून जगहों पर रहने का शौकीन रहा हूँ, जहाँ शोर शराबा कम हो और रात के वक्त सुकून मुयस्सर आए। ये मकान काफ़ी वसी था। इसके सामने एक छोटा सा लॉन और पीछे एक खुली जगह, जहाँ एक पुरानी नीम टूटी झूला झूलती थी। पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर एक अजीब सी वीरानी इस घर के माहौल में घुली हुई थी, जैसे यहाँ किसी की गैर मरई मौजूदगी हो, जैसे ये घर किसी राज को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। इसका किराया भी मामूल से कम था, जो मेरे लिए किसी नेमत से कम ना था। मालिक मकान एक मामर शख्स थे, जो हद दर्जा कमगो और ख़ामोश तबीयत के थे। जब मैंने किरायानामे पर दस्तखत किए तो उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे गौर से देखा और कहा, बेटा, यहाँ के बारे में आपने कुछ सुना है क्या? मैंने हैरान होकर नफ़ी में सर हिलाया और वो बोले, बस कुछ बातें हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ होता है, मगर मेरा मानना है कि ये सब वहम है और बस रात को एहतियात रखना। वो कहते कहते खामोश हो गए। ये जुमला मेरे जहन में गूंजता रहा, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो ना दी। मैं एक हकीकत पसंद इंसान था, भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखता था। मगर शायद मैं गलत था और मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मकान में शिफ्ट होने के चंद दिन सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीब वाक़यात शुरू होने लगे। रात को दरवाज़ों का खुद ब खुद खुलना, दीवारों पर सरसराहट की आवाज़ें, और कभी कभार ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरी पुश्त पर खड़ा है। मगर जब मैं पलट कर देखता तो पीछे कुछ भी नहीं होता था। मैंने इन सब बातों को ज़हनी थकन समझकर नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक रात एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे यकीन को चिकनाचूर कर दिया। रात के तकरीबन 2 बजे मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि अचानक बाहर लॉन में रखे झूले के चरचराने की आवाज़ आई। पहले तो मैंने सोचा शायद हवा चल रही होगी, मगर जब मैंने पर्दा हटाया तो जो मंज़र मैंने देखा उसने मेरा खून जमा दिया। वो झूला जो हफ्तों से साकत था, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद झूल रहा था, जैसे कोई इस पर बैठा हो, जैसे कोई खामोशी से झूल रहा हो, मगर वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। मैंने आंखें मली और ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब मेरा वहम है, मगर नहीं। झूला रुकने के बजाय अब तेज़ झूलने लगा, जैसे कोई गुस्से में उसे आगे पीछे धकेल रहा हो। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया, जैसे किसी ने पूरी ताकत से इसे धक्का दिया हो। मेरी सांस रुक गई। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई आम घर नहीं, बल्कि एक आसेबज़दा मकान ले लिया है। एक ऐसा मकान जिसमें मैं अकेला नहीं था। दरवाज़ा धड़ाम से बंद होते ही मेरा दिल जैसे हलक में आ गया। मैं कुछ लम्हे तो सकते में खड़ा रहा, फिर जल्दी से बिस्तर से उठा और दरवाज़े की तरफ लपका। मगर जैसे ही मैंने दस्ता पकड़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो 1 इंच भी ना हिला, जैसे किसी ने बाहर से ज़ोर से थाम रखा हो। कमरे में अजीब सी घुटन बढ़ने लगी। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर कमरे में कोई ना था। बाहर लॉन की तरफ नज़र दौड़ाई तो झूला अब भी झूल रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो चीज़ जो इस पर बैठी थी अब जा चुकी हो या शायद मेरे कमरे में आ चुकी हो। एकदम पीछे से सर्द हवा का एक झोंका आया और मुझे यूँ लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। वो एक लम्हा ऐसा था जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार हकीकत में
کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا، اور پھر ایک آواز آئی، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ ایک سرگوشی، ایک نہایت مدھم مگر لرزا دینے والی سرگوشی۔ یہ سرگوشی نہ عورت کی تھی نہ مرد کی، بلکہ ایسی آواز تھی جس میں کوئی جان نہ تھی۔ میں بجلی کی تیزی سے پلٹا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف اتر گئی ہو۔ اب یہ وہم نہیں تھا، اب یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، میں اس مکان میں واقعی اکیلا نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور بند تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی، اور پھر اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں تیزی سے باہر نکلا، بھاگتے ہوئے ہال میں پہنچا۔ وہاں ہر چیز خاموش تھی، مگر جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا تو میرے سامنے دیوار پر کچھ نظر آیا۔ کسی نے ناخنوں سے دیوار پر کچھ لکھ رکھا تھا، ایک عجیب بگڑے ہوئے رسم الخط میں، مگر اردو میں، یہ مکان ہمارا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے جسم کا خون جیسے جم گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تحریر پہلے یہاں نہیں تھی، میں نے خود یہاں کی دیواریں صاف دیکھی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک دروازہ دھیرے سے کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا۔ پیچھے وہی کمرہ تھا جس میں کچھ لمحے پہلے بند تھا، مگر اب وہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے اس کے اندر روشنی جانے کی اجازت ہی نہ ہو۔ اور پھر اس تاریکی میں دو سرخ چمکتی آنکھیں نظر آئی۔ میری نظریں جیسے ان سرخ چمکتی آنکھوں میں قید ہو گئی۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں تھی، ان میں کوئی زندگی، کوئی روشنی نہیں تھی، بس ایک خالی وحشیانہ گھورتی ہوئی موجودگی تھی۔ میرا جسم جیسے سن ہو چکا تھا، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہو۔ اچانک کمرے کے اندر سے سرسراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر فرش پر رینگ رہا ہو۔ میں نے دل کڑا کر نظر دوڑائی، مگر مکمل اندھیرا تھا، سوائے ان آنکھوں کے جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک اور خوفناک چیز ہوئی، وہ آنکھیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، جیسے کوئی وجود زمین سے کھڑا ہو رہا ہو۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کر کے ایک قدم پیچھے ہٹا، اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی تو میرے کانوں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے میری روح تک ہلا دی، رک جاؤ۔ یہ آواز نہایت گہری، کرخت اور غیر انسانی تھی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہو۔ میں نے بے اختیار دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر جیسے ہی میں نے ہال میں قدم رکھا تو پورے گھر کی لائٹس جھپکنے لگی، دیواروں پر سائے دوڑنے لگے، جیسے کوئی تیز رفتاری سے وہاں سے گزر رہا ہو۔ پورے مکان میں سرگوشیاں گونجنے لگی، مدھم مگر خوفناک، یہ مکان ہمارا ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے، چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومنے لگی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا ابھی سینے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا تو فرش نیچے سے لرزنے لگا، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا، ہاں کسی نے۔ میں پوری قوت سے زمین پر جا گرا، میرے ہاتھوں پر خراشیں آ گئی، مگر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، دماغ مفلوج ہو چکا تھا، بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ یہاں سے نکلنے ہے کسی بھی قیمت پر۔ میں نے پوری قوت لگا کر خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے دروازے کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کی چٹخنی کھینچی تو دروازہ پوری شدت سے کھل گیا، جسے کسی نے خود باہر کی طرف دھکیل دیا ہو۔ میں بغیر کچھ سوچے باہر نکل آیا۔ باہر کی تازہ ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور سیدھا سڑک پر بھاگ نکلا۔ میری سانسیں اکڑ رہی تھی، مگر میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس مکان کے اندر کچھ تھا، کچھ ایسا جو انسانی سمجھ سے باہر تھا اور جو مجھے وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جب میں چند قدم دور جا چکا تھا تو مجھے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، مدھم شفقانہ اور زہریلی ہنسی، جیسے وہ کچھ جان بوجھ کر مجھے بھگانے کے لیے ہنسا ہو۔ اور اسی لمحے میرے فون کی اسکرین پر ایک پیغام آیا،
نامعلوم نمبر، صرف 3 الفاظ لکھے تھے، واپس مت آنا۔ میرا جسم سن ہو چکا تھا، ہاتھوں میں پسینہ، دل کی دھڑکن اتنی تیز جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون کی اسکرین کو دوبارہ دیکھا، واپس مت آنا۔ یہ میسج کسی نامعلوم نمبر سے آیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ یہ جانتا کون تھا کہ میں بھاگ چکا ہوں۔ میرے دماغ میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے کہ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی یہ مکان آصف زدہ تھا یا میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ میں نے فوراً اپنے دوست طلحہ کو کال کی، جو اسلام آباد میں ہی رہتا تھا۔ فون بجتا رہا مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ میں سڑک پر کھڑا مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رات کی سیاہی اور سناٹے میں سڑک مزید بھیانک لگ رہی تھی۔ تبھی اچانک فون کی بیپ بجی، طلحہ کی کال آ رہی تھی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی۔ اس کی آواز میں حیرت اور پریشانی تھی اور وہ بولا، کہاں ہو تم؟ میں ہامتے ہوئے بولا، طلحہ میں اس گھر سے نکل آیا ہوں، کچھ عجیب ہو رہا تھا، یہ سب بہت غلط تھا۔ طلحہ کی آواز میں الجھن تھی اور وہ بولا، کون سا گھر؟ میں چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، وہی گھر جس کا ایڈریس میں نے تمہیں بھیجا تھا، جہاں میں کچھ دن پہلے شفٹ ہوا تھا۔ طلحہ کی اگلی بات نے جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ فائز، تم نے مجھے کوئی ایڈریس نہیں بھیجا، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ تم نے کوئی نیا مکان لیا ہے۔ میرا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے تو طلحہ کو واٹس ایپ پر مکان کی لوکیشن بھیجی تھی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ملا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ واٹس ایپ کھولا۔ میں نے تو صبح مکان کی لوکیشن بھیجی تھی، مگر میرا بھیجا ہوا پیغام وہاں نہیں تھا، جیسے میں نے کبھی کچھ بھیجا ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب حقیقت تھی یا میرے ساتھ کوئی بدترین کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ طلحہ کی آواز دوبارہ آئی، فائز، تم ابھی کہاں ہو؟ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کچھ فاصلے پر ایک ویران چوک تھا۔ میں نے جلدی سے طلحہ کو وہاں پہنچنے کو کہا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے آخری بار اس مکان کی طرف دیکھا۔ وہاں سب کچھ خاموش تھا، مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر تبھی اوپر والی کھڑکی میں کسی کا سایہ نظر آیا۔ میری سانسیں رک گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ وہ سایہ آہستہ آہستہ کھڑکی سے باہر کی طرف جھک رہا تھا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ میں واقعی جا چکا ہوں یا نہیں۔ میری نظریں اس سائے پر جم گئی جو اوپر والی کھڑکی سے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ ایک عام سایہ نہیں تھا، وہ غیر فطری طریقے سے آگے جھکا ہوا تھا، جیسے کشش ثقل کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ میرے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ میرا دل چاہا کہ فوراً نظریں ہٹا لوں، مگر جیسے کسی اندیکھے خوف نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ پھر وہ سایہ حرکت میں آیا۔ نہیں، وہ چل نہیں رہا تھا، وہ سرک رہا تھا، آہستہ آہستہ، غیر انسانی انداز میں، جیسے کوئی چیز دیوار پر رینگ رہی ہو۔ میری ٹانگوں میں سکت ختم ہونے لگی اور میں مڑ کر اندھا دھند بھاگنے لگا۔ میں چوک تک پہنچا تو میری سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ سڑک سنسان تھی، ہوا بھی رک چکی تھی، جیسے پورے ماحول میں ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی ہو۔ پھر اچانک دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس دکھائی دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ طلحہ آ چکا تھا۔ گاڑی رکی، میں دروازہ کھول کر فوراً اندر بیٹھ گیا اور طلحہ نے چونک کر پوچھا، فائز، تمہاری شکل دیکھو یار، کیا ہوا ہے؟ میں نے ہمتے ہوئے پانی کی بوتل پکڑی اور جلدی جلدی گھونٹ بھرنے لگا، اور پھر بولا، طلحہ، وہ مکان عام جگہ نہیں ہے، وہاں کچھ ایسا جو انسانی نہیں ہے۔ طلحہ نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا وہاں؟ میں نے اسے ساری تفصیل بتانا شروع کی۔ دروازے کا اچانک بند ہونا، دیوار پر ناخنوں سے لکھی گئی تحریر، وہ سرگوشیاں، وہ سرخ آنکھیں، اور سب سے خوفناک بات، وہ سایہ جو ابھی ابھی میں نے کھڑکی پر دیکھا تھا۔ طلحہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے گہری سانس لی اور بولا، فائز، مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر ایک بات میں ضرور جانتا ہوں
کہ وہ مکان برسوں سے خالی پڑا ہے۔ میں نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے وہ مکان ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے خریدا تھا، باقاعدہ کاغذات پر سائن کیے تھے۔ طلحہ نے سر جھٹکا۔ کون سا ایجنٹ؟ تمہیں وہ کہاں ملا؟ اس کا آفس کہاں ہے؟ میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر حقیقت میرے اوپر بجلی بن کر گری۔ میں نے اس ایجنٹ کا آفس کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بس ایک شخص تھا جس سے میری ملاقات ایک کیفے میں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اس مکان کی تصاویر دکھائی، ڈیل کی اور ایک خالی فلیٹ کی چابیاں دے دی۔ مگر وہ شخص کون تھا اور اس مکان کی حقیقت کیا تھی؟ میرے دماغ میں شدید طوفان اٹھ چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کہانی کا اصل راز کیا ہے۔ اور تبھی گاڑی کے ریئر ویو مرر میں مجھے کچھ ایسا دکھائی دیا کہ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ گاڑی کے پیچھے سڑک پر وہی سایہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ چمک رہی تھی۔ میری چیخ سے گاڑی میں لرزش پیدا ہوئی اور طلحہ نے گھبرا کر بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ میرے کانپتے ہاتھ ریئر ویو مرر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ وہ پیچھے کھڑا ہے۔ طلحہ نے جھٹ سے آئینے میں دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ سڑک سنسان تھی، اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ہوا میں ایک غیر مرئی خوف رچا بسا تھا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، فائز کچھ نہیں ہے وہاں۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی، پھر دوبارہ دیکھا۔ واقعی اب کچھ نہیں تھا، مگر میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے ہمتے ہوئے کہا، نہیں طلحہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی سایہ تھا، وہی سرخ آنکھیں۔ طلحہ نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا، جیسے کسی گہری سوچ میں پڑ گیا ہو۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کن انداز میں گاڑی کا گیئر بدلا اور بولا، فائز ہمیں حقیقت معلوم کرنی ہوگی۔ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں واپس اس مکان میں جانا ہوگا۔ میرے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، نہیں، میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ طلحہ نے سخت لہجے میں کہا، لیکن ہمیں جانا ہوگا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جواب وہیں ملے گا۔ اگر ہم یہ راز کھولنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس مکان میں واپس جانا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرے اندر خوف اپنی انتہا پر تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں آج یہ معاملہ حل نہ کرتا تو یہ سایہ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے واپس اسی مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ہم قریب پہنچ رہے تھے تو میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی مکان کے سامنے رکی، وہاں مکمل خاموشی تھی۔ مکان اب بھی وہی آسیب زدہ، تاریک اور پراسرار لگ رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ہمت جٹا کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھر چکے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی سردی کا ایک جھونکا جسم میں سرایت کر گیا۔ تبھی اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہم دونوں اچھل پڑے۔ طلحہ نے جلدی سے ٹارچ آن کی اور ہم آہستہ آہستہ ہال کی طرف بڑھے۔ وہی سرگوشیاں، وہی سائے جو دیواروں پر لرز رہے تھے، لیکن اس بار ایک نیا انکشاف ہوا۔ دیوار پر خون سے لکھی گئی تحریر نمایاں ہو رہی تھی، یہ مکان ہمارا ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ طلحہ نے لرزتی آواز میں کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے فائز؟ میں نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پھر ہم نے اسے دیکھا۔ وہ سایہ ہمارے بالکل سامنے تھا۔ اب وہ مکمل واضح تھا، کسی انسانی جسم جیسا، مگر آنکھیں سرخ، چہرہ سیاہ دھند میں لپٹا ہوا۔ وہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم دونوں پیچھے ہٹنے لگے، مگر ہمارے قدم زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ پھر اچانک وہ سایہ بول پڑا، یہ مکان ہمارا تھا اور رہے گا، تم نے جو کیا اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، یہ مکان، وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، وہ سارا واقعہ، کہیں یہ مکان مجھے جان بوجھ کر تو نہیں دیا گیا تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تو تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سایہ ہلکا سا جھکا اور آہستہ سے سرگوشی کی، جو کوئی بھی اس مکان میں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ سنتے ہی ایک جھٹکے سے پورے مکان میں زلزلہ سا آ گیا۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگی، دروازے دھڑا دھڑ کھلنے بند ہونے لگے اور ہر طرف ایک بھیانک چیخ گونجنے لگی۔ میں اور طلحہ فوراً دروازے کی طرف دوڑے،
جیسے ہی ہم باہر نکلے تو مکان کے اندر سے دھماکہ خیز آواز آئی، جیسے کوئی چیز اندر سے پھٹ رہی ہو۔ ہم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے دوڑا دیا اور بغیر پیچھے دیکھے شہر کی طرف نکل گئے۔ اگلے دن میں نے اس مکان کے بارے میں مزید تحقیق کی۔ جو بات سامنے آئی اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ مکان کئی سال پہلے ایک خاندان کا تھا جو یہاں منتقل ہونے کے چند دن بعد ہی پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ تب سے جو بھی یہاں رہنے آیا یا تو وہ مر گیا یا غائب ہو گیا۔ میں خوش قسمت تھا کہ میں زندہ واپس آ گیا، لیکن ایک بات میں آج بھی نہیں بھولا۔ جس دن ہم وہاں سے فرار ہوئے تھے، اگلی صبح میرے فون پر ایک آخری میسج آیا، نامعلوم نمبر، اور صرف 4 الفاظ لکھے تھے، یہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے بہت دفعہ وہ نمبر ٹرائی کیا، لیکن وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائے، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔